सावन की उदी उदी बदलियों का गौल अब छट चुका था। गहरे नीले आसमान पर सितारों की अफशां बिखरी हुई थी। रात जाग रही थी मगर शहर के हंगामे अब सो गए थे। इशरत मंजिल सन्नाटे में डूबी हुई ऊँग रही थी। कैसर मिर्ज़ा थका हुआ सा कमरे में दाखिल हुआ। मेज़ पर अर्जुमन सुल्ताना की तस्वीर पड़ी थी। वो उसे वापस ले जाना भूल गई थी। कैसर मिर्ज़ा मेज़ के करीब गया, तस्वीर उठाई और झुककर उसे देखने लगा। फिर तस्वीर हाथ में दबाए हुए उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर चंद मिनट पहले अर्जुमन सुल्ताना बैठी थी। वो टकटकी बांधे तस्वीर देखता रहा और सोचता रहा कि माहो साल ने अर्जुमन सुल्ताना को किस कदर बदल दिया है। खिड़की की राह से हवा के हल्के हल्के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे। लैंप की लौ बार बार भड़कती, दीवारों पर नित नई शक्लें बनती और बिगड़ जाती। इन धुंधली धुंधली परछाइयों में कैसर मिर्ज़ा को अर्जुमन सुल्ताना की झलक नजर आती। वो अपनी छब दिखाकर सायों में तहलील हो जाती। उसे रह रहकर ख्याल आता कि अर्जुमन सुल्ताना ने अपने बारे में जो कुछ बताया था, क्या वो दुरुस्त है? क्या ऐसा हो सकता है? वो तजब्जुब में मुब्तला था। कभी उनकी बातों को तस्लीम कर लेता, कभी मनगढ़ंत करार देता। उसके जहन में हलचल बरपा थी। बैक वक्त दो लहरें उभर रही थीं, डूब रही थीं। एक सुस्त पड़ जाती तो दूसरी तेज़ हो जाती, दूसरी धीमी पड़ती तो पहली शिद्दत इख्तियार कर लेती। वो कश्ती की मानिंद इधर उधर डोल रहा था। आगा जानी तहखाने में चिल्ला कशी में महफ था। सवेरा होने से पहले उसके बाहर आने की कोई तवक्को नहीं थी। रात अब खासी गुजर चुकी थी। कैसर मिर्ज़ा को भूख भी महसूस हो रही थी, मगर उसने अपने घर वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। वो उठ खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर लैंप की लौ मध्यम की और बिस्तर पर पहुंच गया। अर्जुमन सुल्ताना की तस्वीर अभी तक उसके हाथ में दबी थी। उसने तस्वीर तकिए के नीचे रखना चाही। झुककर तकिया उठाया तो चौंक पड़ा। वहाँ रुमाल में कुछ लिपटा हुआ रखा था। वो चंद लम्हे तक रुमाल को हैरत से तकता रहा, फिर उसे उठाकर खोला। रुमाल में नोटों की गड्डी रखी थी। कैसर मिर्ज़ा ने उनको गिना। ये 5,000 रुपये थे। उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ये वही रकम है जो अर्जुमन सुल्ताना मुकदमे के कागजात के इवज़ उसे देना चाहती थी, और उसकी गैर हाज़िरी में उन्होंने यह रकम खामोशी से तकिए के नीचे रख दी थी। इसके बारे में बताने से भी गुरेज किया, मुबादा वो इसे कबूल करने से इनकार कर दे। लैंप की धुंधली धुंधली रोशनी में वो नोटों को देखता और खामोश बैठा सोचता रहा। रकम पाकर उसे खुशी भी हुई। इतनी बड़ी रकम यकमुश्त अभी तक उसके हाथ में ना आई थी, मगर साथ ही ये ख्याल भी सता रहा था कि अगर ये रकम उसने रख ली तो वो अर्जुमन सुल्ताना की नज़रों में बेवक़्त हो जाएगा। वो उनके सामने ख़ुद को बेवक़्त करना नहीं चाहता था। वो अपनी ख़ानदानी वजाहत बरकरार रखना चाहता था जो उसे बेहद अजीज़ थी। देर तक सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि जब वो 28 अक्टूबर को अर्जुमन सुल्ताना के पास हैदरगढ़ जाएगा तो उनके 5,000 रुपये वापस कर देगा। कैसर मिर्ज़ा ने रुपए रुमाल में रखे। एहतियात से उसे तय किया। बिस्तर से नीचे उतरा, संदूक खोला और रकम रखकर ताला बंद कर दिया। अर्जुमन सुल्ताना की तस्वीर भी उसने तकिए के नीचे रखने की बजाय संदूक में रख दी। रात गए तक कैसर मिर्ज़ा तरह तरह के ख्यालात में गुम रहा। फिर उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि आगा जानी सिरहाने खड़ा उसका कंधा झंझोड़ रहा है। कैसर मिर्ज़ा आंखें मलता हुआ उठ बैठा। आगा मुस्कुरा कर बोला, ज़रा कमरे से बाहर देखो, दिन कितना चढ़ गया है। मालूम होता है रात देर तक जागते रहे हो। कैसर मिर्ज़ा ने मुड़कर खिड़की की जानिब देखा। साफ शफाफ नीला नीला आसमान झलकता नज़र आ रहा था। बादलों का दूर दूर तक नामो निशान न था। सहन में धूप फैली हुई थी। कैसर मिर्ज़ा अंगड़ाई लेकर गोया हुआ। वाकई दिन बहुत चढ़ गया। आँख ही न खुली। रात सोया भी कुछ देर से था। उसकी आंखों में अभी तक नींद का खुमार था। रानी साहिबा किस वक्त गई थी? आगा ने बैठते हुए दरियाफ्त किया। वो तो जल्दी जाना चाहती थी, मगर मैंने इसरार करके रोक लिया था। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उनकी मोटर सड़क पर खड़ी थी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भीग जाती। मुकदमे के कागजात भी तुमने उनसे वापस ले लिए कि नहीं? आगा ये मालूम करने के लिए बेचैन था। नहीं, कैसर मिर्ज़ा ने आहिस्ता से कहा। कागजात की संदूकची वो अपने साथ ले गईं। आगा जानी चंद लम्हे सकते के आलम में बैठा रहा। फिर उसने गिला किया, तुम तो उनसे ऐसे मरूब हो गए कि कागजात मांगने की हिम्मत ही न हुई होगी।
تمہارا خیال درست ہے، میں نے کاغذات واپس لینے کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ اور وہ جو 5,000 روپے کاغذات کے لیے دینے کو کہتی تھی وہ بھی نہ لیے ہوں گے؟ آغا جانی نے جھنجھلا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ روپے دینے کو آمادہ تھیں مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ قیصر مرزا نے وضاحت کی۔ یار صاف بات یہ ہے کہ میرا جی ہی نہ چاہا، سوچا روپے لے لوں گا تو ان کی نظروں میں میری کوڑی بھر عزت نہ رہے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کی نظروں میں تمہاری بہت عزت ہے، اس گمان میں بھی نہ رہنا، آغا نے جل کر کہا۔ وہ تو صرف مقدمے کے کاغذات واپس لینے آئی تھیں، وہ ان کو مل گئے، اب پلٹ کر بھی ادھر نہ دیکھیں گی، کبھی مل بھی گئیں تو پہچانیں گی بھی نہیں۔ تم ہو کس ہوا میں؟ قیصر مرزا تلملا کر بولا۔ فضول باتیں نہ کرو، تم کو کیا خبر ان کا دل کتنا بڑا ہے؟ وہ 5,000 روپے کی کیا پرواہ کرتی ہیں؟ وہ آغا جانی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا مگر طیش میں آ کر اس نے اگل دیا۔ میں نے کچھ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا مگر جب میں اٹھ کر تمہارے پاس آیا تھا تو میری غیر موجودگی میں انہوں نے 5,000 کی رقم رومال میں لپیٹ کر میرے تکیے کے نیچے رکھ دی، مجھے اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں اور خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تو یوں کہو کہ وہ 5,000 دے کر گئی ہیں۔ تم بھی تو مگھم میں باتیں کرتے ہو۔ آغا جانی کے چہرے پر چھائی ہوئی کدورت دور ہو گئی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، میر نصیر شاید زیادہ رقم دے دیتا مگر یہ بھی کم نہیں۔ کم ہو یا زیادہ، میں نے تو اسے امانت سمجھ کر رکھ لیا ہے۔ قیصر مرزا نے آغا جانی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ میں اسے جلد ہی واپس کر دوں گا، ایسی غلطی بھی نہ کرنا۔ آغا جانی نے گھبرا کر احتجاج کیا۔ تم کو معلوم نہیں اس وقت ہاتھ کتنا تنگ ہے، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو رہا ہوں۔ لالا بنارسی داس نے پہلے ہی ادھار دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، کل ہی شام کو اگاہی کے لیے آیا تھا، اپنی رقم کی واپسی کے لیے سخت تقاضا کر رہا تھا، دھمکی دے کر گیا ہے کہ 15 روز کے اندر اندر ادھار سود نہ ملا تو نالش کر دے گا۔ مکاندار نے الگ جان کھا رکھی ہے، 6 مہینے ہو گئے اب تک کرایہ نہیں پہنچا، کہتا تھا مکان خالی کر دو، رہنے کا کہیں اور بندوبست کر لو۔ میں اماں جان سے کچھ روپے لے کر مکان کا کرایہ جلد ہی ادا کر دوں گا۔ قیصر مرزا نے آغا کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تم فکر نہ کرو۔ یہ بھی خوب رہی، کیسے فکر نہ کروں؟ آغا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم تو اب یہاں رہتے نہیں، تم کو کیا خبر کہ قرض خواہوں نے میری زندگی کس طرح عذاب بنا دی ہے۔ اس کے لہجے میں اچانک رقت پیدا ہو گئی، دل گرفتہ ہو کر گویا ہوا۔ عالم یہ ہے کہ دودھ والے نے بھی آج دودھ دینے سے انکار کر دیا کہ جب تک پچھلا حساب بے باک نہ ہوگا دودھ نہیں ملے گا۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم سے کچھ لے کر بازار سے دودھ لاؤں، ناشتے کا بندوبست کروں، مگر میرے پاس تو کھوٹا پیسہ بھی نہیں۔ قیصر مرزا نے اس کی باتیں سن کر نرمی سے کہا۔ میرے پاس 8 روپے پڑے ہیں، وہ لے لو، ان سے کچھ دن کام چلاؤ، آج ہی اماں جان سے بھی کچھ اینٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اماں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دفینہ نکل آیا تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سب کا ایک ایک پیسہ ادا کر دیں گے۔ نہیں بھائی، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آغا جانی اپنی بات پر اڑا رہا۔ دفینہ؟ ہرگز دفینہ اس طرح نہیں نکلے گا، اس کے لیے ہاتھ کھول کر خرچ کرنا ہوگا۔ میرا تو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، تمہارے ہی بھروسے پر دفینہ نکالنے کا بیڑا اٹھایا تھا، تم نے یقین دلایا تھا کہ جو کچھ اس سلسلے میں خرچ ہوگا وہ تم اٹھاؤ گے۔ اس نے یاد دہانی کرائی۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ پیسہ تمہارا، محنت میری۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اگر تم یہ اطمینان نہ دلاتے تو مجھے باولے کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ اچھی خاصی لگی لگائی روزی کو لات مار کر تمہارے ساتھ لگ گیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یاد ہے کہ یہی طے ہوا تھا۔ قیصر مرزا اس کی جلی کٹی باتیں سن کر ذرا بھی نہ بھڑکا۔ اس نے رسان سے آغا کو سمجھایا، مگر مجھے یہ کب معلوم تھا کہ دفینہ نکلنے میں اتنا لمبا وقت لگے گا۔ میرے حالات بھی تم سے پوشیدہ نہیں۔ جس طرح بھی بنتا ہے کہیں نہ کہیں سے کام چلانے کے لیے روپے کا بندوبست کرتا ہی رہتا ہوں۔ سب سے بڑا سہارا تو لالا بنارسی داس کا تھا، اب وہ بھی آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ لالا سے اب کوئی توقع نہ رکھو، وہ تو اب ایک کوڑی بھی دینے کا نہیں، بلکہ کسی دن نالش کر دے اور قرقی لے کر آ جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو خبردار کیا۔ مان لو اس نے نالش کر ہی دی تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سب سے زیادہ فکر تمہارے والد کی طرف سے ہے، وہ پہلے ہی علیل ہیں، اس بدنامی کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ معاملہ عدالت تک گیا تو بدنامیوں خاری ہی تو ہوگی۔ آغا جانی کی اس دھمکی سے قیصر مرزا خائف ہو گیا، پریشان ہو کر بولا، یار ایسی باتیں نہ کرو، لالا نے کہیں نالش کر دی تو واقعی بڑی بدنامی ہوگی، گھر میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ آغا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اس نے فوراً پینترا بدلا، اس دفعہ نیا حربہ آزمایا، نرم لہجے میں مشورہ دیا۔ میں تو کہتا ہوں
جب رانی صاحبہ اپنی مرضی سے رقم دے گئی ہیں تو اسے واپس کرنے کی کیا تک ہے؟ تم ان کی نظروں میں تو سرخ رو ہو جاؤ گے، لیکن یہ تو سوچو کہ قرض خواہوں کے ہاتھوں جو خاری ہو رہی ہے، اگر اس کی اطلاع ان کو مل گئی تو تمہارے بارے میں کیا کہیں گی؟ اب تک جو عزت برقرار ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس نے بات دل لگتی کہی تھی۔ قیصر مرزا اس سے متاثر بھی ہوا، مگر اس نے کسی فوری رد عمل کا اظہار نہیں کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ آغا جانی بولتا رہا، میرا کہا مانو تو پہلی فرصت میں لالا بنارسی داس کا قرض ادا کر دو۔ جتنی دیر کرو گے اتنا ہی سود در سود کے ساتھ قرض بڑھے گا۔ مکان کا کرایہ فوراً دے دو، اتنی زیادہ رقم بھی نہیں، مکاندار کو تو کل 48 روپے کرائے کے دینا ہے۔ کرایہ ادا کرنے کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ آغا جانی اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا، اگر تم رانی صاحبہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بہتر ہوگا کہ تلاتارا کے جو زیورات مہاجن کے پاس رہن ہیں ان کو چھڑا لو اور جا کر رانی صاحبہ کو دے دو، وہ تلاتارا کو پہنچا دیں گی۔ زیورات ملنے کے بعد تلاتارا بھی خوش ہو جائے گی اور رانی صاحبہ بھی۔ مقدمے کے کاغذات تم پہلے ہی واپس کر چکے ہو۔ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانی صاحبہ اسی مقصد کے لیے یہ 5000 روپے چھوڑ گئی ہیں، وہ کھل کر اس سلسلے میں تم سے کہہ نہ سکیں۔ آغا جانی رک رک کر قیصر مرزا کو اونچ نیچ سمجھاتا رہا۔ قیصر مرزا توجہ سے اس کی ایک ایک بات سنتا رہا۔ آغا اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھا تو کم علم، مگر جہاں دیدہ تھا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس نے کچھ اس ڈھب سے بات کی کہ قیصر مرزا پسیج گیا۔ اس نے رقم واپس کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آغا جانی کا مشورہ قبول کر لیا۔ بستر سے نیچے اترا، صندوق کھولا، کچھ دیر گردن اٹھائے سوچتا رہا، پھر اسی نے 2500 روپے نکالے، صندوق میں دوبارہ تالا لگایا اور واپس آغا جانی کے پاس پہنچا۔ آغا اس عرصے میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ قیصر مرزا نے روپے اس کے حوالے کیے۔ لو یہ 2500 رکھ لو، آج ہی لالا کے پاس جانا، تلاتارا کے زیورات چھڑا کر لے آنا، لالا کا قرض بھی بے باک کر دینا، ہو سکے تو مکان کا کرایہ بھی آج ہی ادا کر دو، جو روپے بچیں وہ اپنے پاس رکھ لینا۔ اس نے تاکید کی، دیکھو زیورات آج چھڑا کر ضرور لے آنا، اطمینان رکھو، پہلی فرصت میں یہ کام کروں گا۔ آغا جانی کے ہاتھ میں 2500 کی رقم آئی تو چہک کر بولا، اماں تم کو کیا خبر زیورات کتنے قیمتی ہیں، زیورات کو تو جتنی جلدی ہو سکے واپس لے لینا چاہیے۔ لالا تو ان کو بغیر ڈکال لیے ہضم کرنے کی طاق میں ہے، اپنے قرض کی واپسی کا تو برابر تقاضا کرتا رہتا ہے، جب دیکھو اگاہی کے لیے دروازے پر کھڑا ہے، مگر زیورات کے بارے میں تو بھولے سے بھی بات نہیں کرتا۔ اس نے قدرے توقف سے کہا، سارے ہی زیورات جڑاؤ ہیں اور ان کے تمام موتی اور جواہرات سچے ہیں، بعض میں تو بڑے قیمتی نگ جڑے ہیں، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو رہن رکھا ہے۔ سچ کہتا ہوں زیورات چھڑا کر بیچے بھی جائیں تو 14-15 ہزار سے اوپر ہی ملیں گے، اور صرف 1100 میں رہن پڑے ہیں۔ پھر تمہاری نیت خراب ہو گئی، اب تم یہ چاہتے ہو کہ زیورات بیچ کر ان کی رقم بھی کھا جاؤں؟ قیصر مرزا نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے کہا، نہیں، میں ان کو ہرگز نہ بیچوں گا، زیورات تو میں فوراً رانی صاحبہ کو دے دوں گا تاکہ وہ ان کو تلاتارا کے سپرد کر دیں۔ اماں میں کب ان کو بیچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنے قیمتی ہیں۔ آغا ہرچند کے زیورات واپس کرنے کے حق میں نہ تھا، مگر قیصر مرزا کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر دب گیا، کھسیانہ ہو کر مسکرانے لگا، جیسی تمہاری مرضی، میں اس معاملے میں ٹانگ اڑانے والا کون ہوتا ہوں؟ تم کو اچھی طرح خبر ہے کہ تلاتارا نے یہ زیورات امانت کے طور پر میرے حوالے کیے تھے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں امانت میں خیانت کروں؟ قیصر مرزا نے آواز میں درستی پیدا کرتے ہوئے بڑے تنتنے سے کہا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اتنا کم ظرف اور خود غرض نہیں ہو سکتا۔ یار اب زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آغا جانی اس دفعہ ذرا مروب نہ ہوا، ہنس کر بولا، ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اب اس قضیے کو چھوڑو، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو ڈالو، میں اتنی دیر میں بازار جا کر دودھ لے آؤں گا، ناشتے کے لیے بھی کچھ لیتا آؤں گا، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ قیصر مرزا آمادہ نہ ہوا، پہلے ہی خاصا دن چڑھ گیا ہے، راہگیروں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، ادھر ادھر دیکھ بھال کر نکلنا ہوگا۔ قیصر مرزا نے قدرے توقف کے بعد آغا کو تنبیہ کی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ رانی صاحبہ یہاں آئی تھیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، تم تاکید نہ بھی کرتے تب بھی میں کسی سے یہ بات نہ بتاتا، اب تو بالکل نہ کروں گا۔ آغا نے اسے یقین دلایا، مگر اب تم ناشتہ کر کے ہی جانا، نہار منہ نکل کر اتنی دور کیسے جاؤ گے؟ آغا جانی نے بہت اصرار کیا، لیکن قیصر مرزا ٹھہرنے پر رضامند نہ ہوا، وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، اسے اپنے بیمار باپ کی جانب سے فکر لاحق تھی۔
قیصر مرزا عشرت منزل سے نکل کر گھر پہنچا۔ حکیم صاحب موجود تھے، کچھ ہی دیر پہلے آئے تھے۔ قیصر مرزا نے حکیم صاحب سے باپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ حکیم صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد قیصر مرزا زنان خانے میں گیا، سیدھا باپ کے کمرے میں پہنچا۔ ان کو دیکھا، اب وہ پہلے سے بہتر نظر آتے تھے۔ قیصر مرزا دن بھر گھر میں رہا، لیکن جھٹپٹا ہوتے ہی واپس عشرت منزل پہنچا، مگر ڈیوڑھی کے صدر دروازے پر تالا پڑا تھا۔ آغا جانی کہیں گیا ہوا تھا۔ قیصر مرزا کو اس کی غیر حاضری کسی قدر شاق گزری، مگر تالے کی 2 کنجیاں تھیں، ایک آغا جانی کے پاس اور دوسری قیصر مرزا کی تحویل میں رہتی تھی۔ قیصر مرزا کی جیب میں اس وقت کنجی موجود تھی۔ اس نے تالا کھولا اور اندر چلا گیا۔ شام کے دھندلکے میں عشرت منزل کسی کھنڈر کی مانند اجاڑ اور ویران نظر آتی تھی۔ سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ دم گھٹتا تھا۔ قیصر مرزا نے فوراً لالٹین روشن کی۔ روشنی ہوئی تو ہر سو چھائی ہوئی ویرانی کچھ کم ہوئی۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے تھے، لیکن ہوا رکی ہوئی تھی۔ فضا میں امس اور گھٹن تھی۔ قیصر مرزا دور سے چل کر آیا تھا، بار بار چہرے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے پوچھتا۔ اس نے مونڈھا اٹھا کر صحن میں ڈالا اور اس پر بیٹھ کر آغا کا انتظار کرنے لگا۔ آغا جانی واپس آ گیا۔ وہ بازار سے کھانا لے کر آیا تھا۔ کھانا اس نے احتیاط سے ایک طرف رکھا، مونڈھا اٹھایا اور قیصر مرزا کے قریب ڈال کر اس پر بیٹھ گیا۔ قیصر مرزا نے پوچھا، طلعت آرا کے زیورات لالا بنارسی داس سے چھڑا کر لے آئے؟ اس کے لہجے سے بے چینی آشکارا تھی۔ زیورات بھی لے آیا اور لالا کا قرض بھی بے باک کر دیا، آغا نے مسکرا کر نہایت مستعدی سے بتایا، مگر اس کی بیٹھک سے نکلا تو میرے پاس صرف 43 روپے اور کچھ ریزگاری بچی تھی۔ جتنا میں نے سوچا تھا سود اس سے کہیں زیادہ نکلا۔ اس کے منیم نے بہی کھاتا کھول کر اصل رقم ماسود بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یار اچھا ہی ہوا کہ اس نے اگاہی پر روپیہ دینا بند کر دیا، ورنہ اس کا قرض تو کبھی ادا نہ ہوتا۔ قیصر مرزا نے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ سود بھی تو 10 روپے فی سینکڑا ماہانہ لگاتا ہے، اور وہ بھی سود در سود، مگر اتنا سود تو سارے ہی مہاجن لگاتے ہیں۔ اس نے قدرے توقف سے پوچھا، تم نے روپیہ دینے سے پہلے حساب کتاب بھی سمجھ لیا تھا؟ بالکل سمجھ لیا تھا، بلکہ اس کا منیم جب اپنا بہی کھاتا کھولے حساب بتا رہا تھا تو میں نے پریشان ہو کر کہا، لالا تم نے سود بہت لگایا ہے۔ جانتے ہو وہ کیا بولا؟ کیا کہتا تھا؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ کہنے لگا، میاں جی رام رام کرو، اس بہی کا لکھا ہوا تو ہائی کورٹ تک مانا جاتا ہے۔ آغا جانی نے بتایا، وہ بھی تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اگاہی پر روپیہ لو یا کچھ رہن رکھو، عام طور پر کوئی لکھت پڑھت تو ہوتی نہیں، رسید نہ پٹا، مہاجن اپنے بہی کھاتے میں جو جی چاہے لکھ لے، اسے کون مائی کا لال جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا، مہاجن معاملے کے کھرے ہوتے ہیں، ان کا حساب سچا ہوتا ہے۔ قیصر مرزا نے آغا جانی سے اتفاق رائے نہ کیا۔ آخر اعتبار بھی تو کوئی چیز ہے، ایسا نہ ہو تو کوئی ان کے پاس کیوں جائے؟ اسی اعتبار کی بدولت تو نوابوں اور رئیسوں کی جائیدادیں ایک ایک کر کے بنیوں کے قبضے میں پہنچتی جا رہی ہیں۔ آغا جانی اپنی بات پر اڑ گیا۔ یہ جو امین آباد کے عقب میں گونگے نواب کا باغ ہے، انہی گونگے نواب کے بڑے بیٹے کا ذکر ہے۔ کسی بات پر ایسے ناراض ہوئے کہ گھر میں رہنا سہنا چھوڑ دیا۔ خاندانی جائیداد میں سے ایک مکان خالی پڑا تھا اور انہی کے نام بھی تھا، وہ اس میں جا کر رہنے لگے۔ مکان لبے سڑک تھا، سامنے ہی حلوائی کی دکان تھی، اس سے صبح ناشتے کے لیے پوری کچوری اور مٹھائی منگوا لیتے۔ مصاحبین اور دوسرے ملنے جلنے والے بھی پہنچنے لگے، روز گرم گرم پوری کچوری سے ان کے ساتھ ناشتہ کرتے، ضرورت پڑتی تو حلوائی سے کبھی کبھار کچھ قرض ادھار بھی لے لیتے۔ سال 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز حلوائی اپنا بہی کھاتا لے کر ان کے پاس پہنچا، حساب پیش کیا، کئی ہزار کا قرض نکلتا تھا۔ نواب صاحب نے حساب دیکھا تو بہت چکرائے، چکرانے کی بات ہی تھی۔ سستا زمانہ تھا، 1 پیسے کی 2 پوریاں بھاجی کے ساتھ ملتی تھیں، مٹھائی بھی روپے کی 8 سیر نہیں تو 6 سیر ضرور ملتی ہوگی۔ قیصر مرزا گمسم بیٹھا رہا۔ آغا جانی روانی سے بولتا رہا۔ قرض ادا کرنے کی مقدرت نہ تھی۔ نواب صاحب نے ٹالنا چاہا، مگر حلوائی بھی بنیے کا پوت تھا، کل تک بھیگی بلی بنا رہا، اب اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، نالش کرنے کی دھمکی دینے لگا۔ تم جانتے ہو کچہری عدالت کے نام سے نوابوں رئیسوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کچھ تو عدالت کی ہیبت اور کچھ بدنامی کا خوف۔ حلوائی نے دباؤ ڈالا تو گھبرا کر وہی مکان اس کے نام لکھ دیا جس میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے اور ناشتے کا تو بندوبست ہو گیا، مگر صرف پوری کچوری کے بدلے اتنا عالی شان مکان ہاتھ سے نکل گیا۔
اماں میں اسی 2 منزلہ پیلی کوٹھی کی بات کر رہا ہوں جو امین آباد کے عین چوراہے پر بازار کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ لاکھوں روپے کی جائیداد ہے، سینکڑوں روپیہ تو دکانوں اور ان کے اوپر کے مکانوں کا کرایہ ہے۔ حلوائی کی دکان اب تک بازار کے نکڑ پر موجود ہے اور اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ حلوائی مزے سے کرایہ وصول کرتا ہے، عیش کرتا ہے۔ گونگے نواب کے پوتے بیچارے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ اس نے نظر بھر کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ میری بات کا یقین نہ ہو تو کسی سے بھی پوچھ لو، ڈھکی چھپی بات نہیں، سب جانتے ہیں۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیصر مرزا نے آغا جانی کی باتوں سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ دوسرے قرض خواہوں کو بھی تم نے کچھ دیا؟ کہاں سے دیتا؟ بتا تو چکا ہوں کہ کل 43 روپے بچے تھے، آغا جانی نے کہا۔ صبح ہی صبح دودھ والا دروازے پر بھنکارنے لگے گا۔ قیصر مرزا نے مزید رقم دینے کا وعدہ کیا تو آغا نے مسکرا کر پوچھا، یار قیصر مرزا، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ رانی صاحبہ سے اور کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اس نے ٹوہ لگانے والی نظروں سے قیصر مرزا کو دیکھا، مگر قیصر مرزا نہ کھلا۔ اس نے آغا جانی کو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہا، طلعت آرا ہی کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وہ کچھ عرصے سے سخت بیمار ہے، طبیعت سنبھلنے کے بجائے روز بروز بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ رانی صاحبہ بتاتی تھیں کہ اسے تپِ دق ہو گئی ہے۔ یہ تو مجھے میر نصیر نے بھی بتایا تھا، کہتا تھا وہ آج کل لکھنؤ میں نہیں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ نیلم پور میں ہے۔ آغا جانی کہتے کہتے کچھ گڑبڑایا، لو میں بھول ہی گیا، کل رات تو تم کو اس سلسلے میں بتا چکا ہوں۔ میر نصیر نے تم کو ٹھیک ہی بتایا، طلعت آرا نیلم پور میں ہے۔ رانی صاحبہ نے تم کو حیدر گڑھ تو نہیں بلایا؟ آغا نے دریافت کیا۔ نہیں، قیصر مرزا صاف مکر گیا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے فلفور بات بنائی، اگر وہ یہاں نہ آئیں تو طلعت آرا کے زیورات پہنچانے مجھے شاید حیدر گڑھ جانا پڑے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ آغا نے قیاس آرائی کی اور اس کا جواز بھی پیش کیا۔ ان کو مقدمے کے کاغذات کی ضرورت تھی، وہ ان کو مل گئے، اب وہ یہاں کیوں آنے لگی؟ وہ نہ آئیں تو میں خود حیدر گڑھ چلا جاؤں گا۔ قیصر مرزا نے بات بڑھانے کی کوشش نہ کی، زیورات تو بہرحال ان کو پہنچانے ہی ہوں گے۔ آغا جانی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آؤ اب کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ قیصر مرزا بھی کھڑا ہو گیا۔ آغا جانی نے تخت پر دسترخوان بچھایا، نہایت اہتمام سے کھانا لگایا۔ کھانا عمدہ اور لذیذ تھا۔ آغا ایک ایک پلیٹ آگے بڑھا کر اصرار کرتا رہا۔ قیصر مرزا رغبت سے کھانا کھاتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی آغا جانی نے زیورات کی پوٹلی لا کر قیصر مرزا کے سامنے رکھ دی۔ قیصر مرزا نے کھول کر دیکھا، زیورات پورے تھے۔ اس نے زیورات سنبھالے اور اوپر جانے کے لیے زینے میں داخل ہو گیا۔ آغا اس کے ہمراہ تھا۔ کمرے میں پہنچ کر آغا جانی نے لیمپ روشن کیا۔ قیصر مرزا نے صندوق کھولا اور زیورات کو اندر رکھا۔ 50 روپے نکالے اور آغا جانی کو دے دیے۔ وہ مزید رقم چاہتا تھا مگر قیصر مرزا نے ٹال دیا۔ آغا جانی زیادہ دیر کمرے میں نہ ٹھہرا۔ جب وہ چلا گیا اور قیصر مرزا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ چلہ کشی کے لیے تہہ خانے میں جا چکا ہے تو وہ خاموشی سے اٹھا، صندوق کھولا اور ارجمن سلطانہ کی تصویر نکالی، اسے دیکھا اور محویت کے عالم میں دیر تک دیکھتا رہا۔ قیصر مرزا کی بے چینی کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ چند روز میں اس کے چہرے کی شگفتگی ماند پڑ گئی، آنکھوں سے ویرانی جھلکنے لگی۔ اب وہ کھویا کھویا سا رہتا، بات چیت بھی کم کرتا۔ ارجمن سلطانہ اس کے ذہن پر اس طرح چھا گئی تھیں کہ طلعت آرا کی یاد بھی اس میں دب کر دھندلی پڑ گئی۔ وہ اس کے لیے ایک معمہ بن گئی تھیں۔ وہ جتنا ان کے متعلق غور کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا، کبھی ان کی باتوں پر یقین کر لیتا، کبھی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا۔ اپنی اس الجھن کا اظہار وہ آغا جانی سے نہ کر سکا، حالانکہ اب وہ چوتھے پانچویں روز شام ہوتے ہی عشرت منزل میں پہنچ جاتا اور رات وہیں بسر کرتا۔ آغا جانی ان دنوں بہت حشاش بشاش نظر آتا تھا، بات بات پر اس کی بانچیں کھل جاتی۔ نہ اب قرض خواہوں کا دھڑکا تھا، نہ کھانے پینے کی فکر تھی۔ پہر رات گزرتے ہی وہ تہہ خانے میں چلا جاتا اور مایا جگانے کے لیے رات بھر چلہ کشی کرتا، دن میں لمبی تان کر سوتا۔ وہ اپنی دھن میں ایسا مگن تھا کہ قیصر مرزا کی پراسرار خاموشی پر بھی توجہ نہ دے سکا۔ ایک رات دونوں کھانا کھا رہے تھے، آغا جانی کو اچانک طلعت آرا کا خیال آ گیا۔ اس نے قیصر مرزا سے دریافت کیا، اماں قیصر مرزا، کچھ طلعت آرا کا بھی حال احوال معلوم ہوا؟ کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ وہ شوخی سے مسکرایا، اس کی یاد تو ستاتی ہوگی۔ مجھے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ اب تک نیلم پور میں ہے یا اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ گئی۔ قیصر مرزا نے بے نیازی سے جواب دیا۔
اس کے بارے میں تم کو ہی اطلاع ہوگی، میں تو آج کل کہیں آتا جاتا بھی نہیں۔ اپنا بھی یہی حال ہے، آغا نے کہا۔ میر نصیر کے پاس تو اس روز کے بعد گیا ہی نہیں، راستے میں کبھی کبھار دکھائی بھی دیا تو نظر بچا کر گزر جاتا ہوں۔ اس سے ملنا جلنا ہوتا تو تلا تارا کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا، اور میرا کوئی ایسا جاننے والا نہیں جو تلا تارا اور اس کے خاندان سے واقفیت رکھتا ہو۔ قیصر مرزا خود فراموشی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس نے آغا جانی کی باتوں پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ آغا جانی نے قدرے توقف کیا، پھر نظریں اٹھا کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ حیرت زدہ ہو کر پوچھا، اماں کیا سوچنے لگے؟ وہ بے تکلفی سے کھلکھلا کر ہنسا۔ تم اس وقت ہو کہاں؟ قیصر مرزا نے چونک کر آغا جانی کو دیکھا اور ایک ٹک دیکھتا رہا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ اماں میرے چہرے کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ آغا بدستور مسکراتا رہا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ قیصر مرزا کیا جواب دیتا؟ اس نے آغا جانی کی بات توجہ سے سنی ہی نہ تھی، وہ ارجمن سلطانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے خام خواہ مسکرانے کی کوشش کی، دفتن دل کی بات زبان پر آ گئی۔ یار آغا جانی، یہ تو بتاؤ کہ بڑھاپے میں کوئی جوان ہو سکتا ہے؟ کہنے کو تو قیصر مرزا نے یہ بات کہہ دی، مگر گھبرا بھی گیا۔ اس وقت اس بات کی کیا تک تھی؟ آغا نے حیرت زدہ ہو کر قیصر مرزا کے چہرے پر نظر ڈالی، مسکرا کر بولا، یہ تم کو بیٹھے بٹھائے سوجھی کیا؟ قیصر مرزا نے جھٹ بات بنائی، بس یوں ہی ایک بات ذہن میں آئی تھی۔ وہ ذرا جھچکا، پھر گویا ہوا، بھائی مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ نہ کہو ایسا ہو سکتا ہے، آغا جانی نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ تم جوان ہونے کی بات کرتے ہو، اماں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بنگال کے بھاول سنیاسی کا واقعہ تو تم نے بھی سنا ہوگا، اس کا تو کریا کرم بھی ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی چتا کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی تھی ابھی تک موجود ہیں، مگر ایک روز وہ زندہ سلامت نمودار ہو کر سب کے سامنے آ گیا۔ مگر وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب چتا کی لکڑیوں کو آگ دکھائی گئی تو اچانک بارش اور آندھی آ گئی، لکڑیاں گیلی ہو کر بجھ گئیں، لاش جلی ہی نہیں، وہ مرا نہیں تھا، سکتہ طاری ہو گیا تھا، ہوش آیا تو چتا سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ قیصر مرزا نے تبصرہ کیا۔ لیکن کتنے ہی ایسے ہیں جو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے بیان کو من گھڑت بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ تو دراصل اس کی ریاست ہے۔ جن لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے وہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے تو اس کو زہر دے کر مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور تو اور خود بھاول سنیاسی کی بیوی اس سازش میں شریک تھی۔ آغا اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اماں یہ جائیداد اور دولت کا چکر ہی ایسا ہوتا ہے، مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ بھاول سنیاسی سچا ہے، ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو۔ قیصر مرزا نے الجھنے کی کوشش نہ کی، وہ گھوم پھر کر پھر اپنی بات کی جانب واپس آ گیا۔ لیکن بھائی یہ تو نہ کبھی دیکھا نہ سنا کہ کوئی بڑھاپے میں جوان ہو گیا ہو۔ تم نے نہ سنا ہوگا، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ امر پھل کھا کر تو 60 سال کا بوڑھا بھی جوان بن جاتا ہے۔ اچھا تو امر پھل کی یہ خاصیت ہے؟ قیصر مرزا نے تعجب کا اظہار کیا۔ مگر یار یہ امر پھل ہوتا کہاں ہے؟ بس سنا ہی سنا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا امر پھل؟ آغا جانی نے جما کر کہا۔ وہ اپنے میر اغن ہیں اماں، وہی میر اغن جو نواب فریدوں کی سرکار میں ملازم ہے، ان کا چشمدید واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ قیصر مرزا نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ کسی روز انہی کی زبان سے تم کو سنوا دوں گا۔ آغا جانی نے تفصیل میں جانے سے گریز کیا۔ اماں اس وقت تو تم ہی سنا دو۔ آغا نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب قیصر مرزا نے بہت اصرار کیا تو وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور یوں گویا ہوا۔ تم کو تو یاد ہی ہوگا جس زمانے میں نواب فریدوں کا علاقہ چیف کورٹ کے منصرم کی تحویل میں نہ گیا تھا، میر اغن بہرائچ میں رہتے تھے اور نواب فریدوں کی زمینداری کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہیں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ گاؤں کا ایک بوڑھا گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر نشان گاڑھا اسٹیشن سے آگے نیپال کی سرحد کی طرف نکل گیا۔ راستے کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، کئی روز تک ترائی کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ کھانے پینے کو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، کئی وقت کے فاقے گزر گئے۔ اب اسے یہ تلاش ہوئی کہ کوئی پھلدار درخت مل جائے جس کے پھل توڑ کر پیٹ کی آگ بجھائی جائے۔ ڈھونڈتا ڈھانڈتا ایک سمت نکل گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ پر سرخ سرخ پھل لٹک رہے ہیں۔ یہ امر پھل تھے۔ بوڑھا آنکھیں بند کر کے ان پر ٹوٹ پڑا، توڑ توڑ کر پھل کھانے لگا۔ کوئی 3-4 ہی پھل کھائے ہوں گے کہ نشے سے جھومنے لگا۔ ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ وہیں پڑ کے بے خبر سو گیا۔ کسی جنگلی جانور نے بھی اس پر حملہ نہ کیا؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ یار جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔
کچھ زندگی باقی تھی، بوڑھا بے سود پڑا رہا۔ آغا جانی نے بتایا، خدا معلوم وہ کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا تمام جسم سوج کر مشک بن گیا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں کو جنبش دینے کی کوشش کی تو وہ من بھر کے ہو گئے تھے۔ ایک دن اور ایک رات اسی حالت میں پڑا رہا۔ تیسرے روز اس کا سوجا ہوا جسم چٹکنے لگا، پھر غبارے کی طرح خود بخود پھٹ گیا۔ پھر وہ زندہ کیسے بچا؟ قیصر مرزا نے گھبرا کر پوچھا۔ پہلے پوری بات تو سن لو، آغا جانی نے تیکھے لہجے میں کہا، بیچ میں نہ ٹوکو۔ اچھا تم اپنی بات جاری رکھو۔ قیصر مرزا اس کی خفگی کو خندہ پیشانی سے جھیل گیا۔ اب نہیں ٹوکوں گا۔ آغا نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا جسم چٹک کر پھٹ گیا۔ اس کے پھٹنے سے ایسی دہشت ناک آواز نکلی کہ وہ دہل کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جسم رطوبت اور آلائش میں لتھڑا ہوا ہے، قریب ہی پھٹی ہوئی کھال پڑی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بدن پر جوانوں کی مانند کھال آ گئی تھی اور جسم مضبوط ہو گیا تھا۔ اب اس میں خوب طاقت بھی آ گئی تھی۔ وہ اٹھا، اپنے پرانے کپڑوں کو قریب کی پہاڑی ندی میں دھویا، کپڑے سکھانے کو ڈال دیے اور ندی میں نہانے لگا۔ کپڑے سوکھ گئے تو انہیں پہنا اور ایک طرف روانہ ہو گیا، مگر کچھ ہی دور گیا تھا کہ لکڑہاروں کی ایک ٹولی مل گئی۔ وہ بھی ان میں شامل ہو گیا، لیکن مزہ اس وقت آیا جب وہ اپنے گھر پہنچا۔ وہاں کیا واردات گزری؟ قیصر مرزا نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس بار قیصر مرزا کی مداخلت پر آغا نے خفگی یا جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ ہنس کر بولا، اما وہ بغیر آواز دیے گھر میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا۔ کنڈی کھٹکھٹانے یا آواز دینے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اس کا اپنا گھر تھا، دن کا وقت تھا، اس کے لڑکے بالے کھیتوں میں کام کرنے گئے تھے۔ عورتوں نے جو یہ دیکھا کہ ایک نوجوان گھر میں گھس آیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے بالکل نہ پہچانا۔ شور و غل سن کر دروازے پر سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ کچھ سرپھروں نے آگے بڑھ کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار اپنا نام بتاتا مگر کسی نے کان نہ دھرا۔ ایسا مارا کہ زخمی ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ بڑے بوڑھوں کو اس پر ترس آیا، آگے بڑھ کر پوچھ گچھ کی۔ اس نے پتہ نشان بتایا، قسمیں کھا کر سارا ماجرا بیان کیا، تب اس کی جان بچی۔ بھائی آغا کچھ یقین نہیں آتا، قیصر مرزا نے دبی زبان سے اپنے شبہے کا اظہار کیا۔ تم بھی کمال کرتے ہو، آغا جانی نے زور دے کر کہا۔ میر اغن خود اس وقت اتفاق سے گاؤں میں موجود تھے۔ ان کا چشمدید واقعہ ہے، کئی بار سنا چکے ہیں اور اکثر سناتے رہتے ہیں۔ ایک بار سلو تنبولی نے ان کی بات سن کر شبہے کا اظہار کیا تو 100 روپے شرط باندھ کر بہرائچ لے جا کر تصدیق کرانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت تو بات آگے نہ بڑھی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سنا ہے کہ بعد میں نشان گاڑھا کے اسٹیشن ماسٹر لکھنؤ آئے، میر اغن سے بھی ملے۔ وہ بھی اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے میر اغن کے بیان کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ قیصر مرزا نے مزید استفسار نہ کیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ آغا چلہ کشی کے لیے حسب معمول تہ خانے میں داخل ہو گیا۔ قیصر مرزا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ آغا جانی سے بات کرنے کے بعد اس کا شک و شبہ رفتہ رفتہ زائل ہونے لگا۔ اسے نہ صرف ارجمن سلطانہ کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، بلکہ اب وہ ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ آغا سے بھی اس کی بہت کم بات چیت ہوتی۔ آغا کے سر میں ابھی تک دفینہ نکالنے کا سودا سمایا ہوا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے قلزم شاہ کی ہدایت پر ایک نیا چلہ شروع کر دیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس بار دفینہ ضرور نکل آئے گا۔ قیصر مرزا سے بات ہوتی تو وہ اپنے اسی یقین کا اظہار کرتا۔ قیصر مرزا اس کی باتیں سن کر عام طور پر خاموش رہتا، کبھی کبھار اس کی حوصلہ افزائی کے لیے مسکرا کر کچھ کہہ بھی دیتا۔ اسے ان دنوں آغا سے اور دفینے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھا، ہر دم ارجمن سلطانہ کے تصور میں گم رہتا۔ اس کی شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ وقت کاٹنا دو بھر ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ سے ملنے اور ان کو دیکھنے کے اشتیاق میں ایک ایک دن گننے لگا۔